बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है और आज 7 मई 2024 है, यानी कि परसों 9 मई को हुए तकरीबन एक साल मुकम्मल होने को है। और फिर उर्स भी आपका करीब है कि 9 मई का उर्स मनाया जाएगा, पूरी आलीशान से मनाया जाएगा, इज़्ज़त व मोहब्बत से मनाया जाएगा। तो आज जनाब ठीक 48 घंटे पहले DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह सरासर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या आउट ऑफ द वे जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मरियम औरंगज़ेब या फिर अज़मा बुखारी, मरियम नवाज, हिना परवेज भट्ट या फिर कोई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अताउल्लाह तर्ड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एक इदारे को रिप्रेजेंट नहीं आज किया जा रहा था, बल्कि सियासी तौर पर इमरान खान के खिलाफ आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है जिसने आज धज्जियां उड़ा कर रख दी। मैं कुछ बड़ी खबरें आप तक आज पहुंचाने वाला हूं कि DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है, मिलकर हम करेंगे। ये फौज भी हमारे, ये मुल्क भी हमारे, हमने अपनी फौज के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन हक और सच की बात होगी। मैंने आपके सामने कुछ स्क्रीन पर वीडियोस चलवानी है और उस वीडियोस का पोस्टमार्टम करना है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जनाब ये है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने कंट्रोल संभाल लिया है और फिर वो वीडियो अचानक से लीक हो गई और मीडिया पर भी चल गई, लेकिन फिर मीडिया से अचानक गायब क्यों हो गई? वो वीडियो जनाब इस वक्त लीक हो गई है, किसी मीडिया चैनल ने उसको अभी तक नशर नहीं किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वो वीडियो देखने जा रहे हैं, मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी, अब मैं आपके सामने चलवाने जा रहा हूँ। अब वो वीडियो में क्या कुछ बोला गया, DGISPR की जानिब से जनरल आसिफ मुनीर साहब ने कैसे कंट्रोल संभाल लिया है, अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर पाक फौज ने जनाब अब की बार आखिरी मरतबा मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। इमरान खान, जर्नैल और मुराद सईद और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वरना फांसी दे दी जाएगी। ये जनाब एक क्या मामला बना है, आज DGISPR ने जनाब उसका भी ऐलान कर दिया है। क्या डील हो रही है, क्या ढील हो रही है, इसके ऊपर भी जनाब आज पाक फौज का जो है वो रद्दअमल सामने आ चुका है। तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रख रही हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम कंटेंट में आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नशर नहीं की गई, बल्कि इसको पहले रिकॉर्ड किया गया और मनपसंद सहाफ़ियों से मनपसंद सवालात जो है वो करवाए गए। यानी कि हर सहाफ़ी ने जो बात उसमें की, जो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सुनी है, उसमें हर सहाफ़ी ने कहा कि सियासी टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करता है, इमरान खान बानी चेयरमैन वो जनाब आग जो है वो जहर उगलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। और जो वीडियो लीक हुई आगे चलकर मैं आपके सामने वो भी रख दूंगा कि कैसे वो फिर उसमें इनको आवाज़ बंद करना पड़ी, शायद वहाँ पर वो सब कुछ करना भूल गए थे। तो जनाब ये एक तो रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त चलाई गई थी और इसको लाइव जो है वो नशर नहीं किया गया था। तो ये एक अहम तरीन जो सवाल और एक अहम तरीन नुक्ता जो है वो मैंने आपके सामने जनाब इस वक्त रख दिया है। तो आप जनाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने बढ़ते हैं कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने 9 मई 2024 से तकरीबन 48 घंटे पहले 7 मई को यानी कि आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और ठीक आज से एक साल पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी। इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़कर जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था कि आप किसी को भी कमरा अदालत से गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन नीम फौजी दस्ते ने, रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था। और फिर कैसे गिरफ्तार किया था वो सारी फुटेजेस आपने मीडिया चैनल्स के ऊपर देख भी ली थी। तो उसमें हुआ इसे कि अवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। अब वो गैर कानूनी था या फिर गैर आईनी था? अगर आप इमरान खान को गिरबान से पकड़कर गिरफ्तार कर सकते हैं गैर कानूनी तौर पर और गैर आईनी तौर पर, तो फिर अवाम भी गैर कानूनी काम कर सकती है। फिर अवाम भी अपने गम और गुस्से का इजहार कर सकती है कि अगर आपने ये सब कुछ कर लिया था तो आपकी उसकी मसम्मत क्यों नहीं की।
جو پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، جو آپ گھروں میں گھس جاتے ہیں وارنٹ گرفتاری کے لیے بغیر سول کپڑوں میں لوگ ہمارے گھروں میں گھستے ہیں، ہماری عورتوں سے بدتمیزی ہوتی ہے، ابھی تک کسی صحافی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جناب صحافیوں کے گھروں میں جا کر ان لوگوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ تو خیر جناب، اب ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ پچھلے 3-4 سالوں سے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی اور ٹویٹر کو جو ہے وہ جناب بند کر دیا گیا ہے، اس کو بلاک کیا گیا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اور آرٹیکل 19 کے آرمی چیف صاحب نے بات کرتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہے، تو جو ہے وہ اس پر انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہے آرمی چیف نے کس کو مخاطب کیا۔ اب ڈی سی آئی ایس پی آر نے جناب اس پر جواب دیا کہ اداروں پر مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ الزامات لگا رہی ہے، اس کے ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہیں، تو ہم افواج پاکستان کے خلاف کسی کو پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون کیسے اور کہاں سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اب انہوں نے عمران خان کو جناب جو ہے وہ فارن ایجنٹ قرار دے دیا ہے، یہودی ایجنٹ کہہ لیں، امریکی ایجنٹ کہہ لیں، یہ جناب انہوں نے آج جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا جناب آج انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی جو ہے وہ ٹویٹر کو بلاک کیا ہے، اور ہم نے ہی جو ایکس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے پاکستان کی فوج نے لگوائی، باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے وہ جناب تصدیق کر دی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال پھر ڈی جی آئی ایس پی آر سے صحافی نے پوچھا کہ 9 مئی کو 1 سال ہونے کو ہے، اور جن کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی کئی پریس کانفرنسز میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بتایا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ جناب 9 مئی کرنے اور کروانے والے ہیں۔ تو صحافی نے پوچھا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں خود بتایا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جو پاک فوج نے خود کروایا۔ اگر پاک فوج اس میں سچی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اور پاک فوج کا اس پر کیا رد عمل ہے، اس جناب صحافی نے سوال پوچھا۔ ڈی سی آئی ایس پی آر نے اس پر جواب دیا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی، ان کو کیفے کردار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کرنے اور کروانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، آرمی چیف، پاکستان کی فوج اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں موجود ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر بدترین سزا دی جائے گی۔ اور جو ملٹری کورٹس لگی ہوئی ہیں، ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہو چکی ہیں، جس میں بات فاروق، حسان نیازی سمیت اور 101 ملزمان جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں موجود ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا ہوگی۔ اب سزائیں اس پہ کیا ہو سکتی ہیں یہ آگے چل کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پھر جناب انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مناظر دیکھ کر انسان خون کی آنسو روتا ہے، کس طرح معصوم بچوں کے ذہنوں میں زہر اگلا گیا۔ آرمی چیف، پاکستان کی فوج، ایجنسیز کے خلاف عمران خان نے چن چن کر اہداف جو ہیں وہ دیے۔ اب انہوں نے یہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک سیاسی لیڈر کا نام لیا، ایک سیاسی لیڈر نے، یعنی کہ خان یہ مخاطب تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جناب یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ 1 سال ہونے کو ہے، آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں، اور آپ کے ہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور نعیم لودھی صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کی فوج کے خلاف یہ ثبوت موجود ہیں تو وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جائے، وہ ثبوت دکھائیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں دیں۔ آپ ہی مدعی ہیں اس سارے معاملے میں، آپ ہی الزام لگانے والے ہیں، اور آپ ہی خود اس کی جو ہے وہ سزا جزا کر رہے ہیں، آپ نے خود اپنی عدالتیں لگانی ہیں۔ ایک کرنل اس کا فیصلہ کرے گا جس نے نہ قانون پڑھے، نہ آئین پڑھے، نہ اس نے جناب لا کیا ہوا ہے، تو وہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب ہیومن رائٹس وائلیشن اس کو کہتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے وہ ہمارا احتساب کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے ہی فوجی افسر نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، لیکن جناب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں، لیکن آج تک وہ ثبوت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیوں نہیں دیے گئے؟ کیوں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ جناب آپ لوگوں نے چلوا لی تھی؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کی تمام ویڈیوز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے چلوائیں، اور جناح ہاؤس حملہ جو ہوا لاہور میں، اور پھر جی ایچ کے اوپر حملہ، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، دیگر جو ہے وہ تنصیبات پر حملے ہوئے، وہ تمام ویڈیوز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر اسکرین کے اوپر چلوا دیں کہ یہ دیکھیں 9 مئی کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک مراسد کی ویڈیو اور آڈیو چلائی کہ جہاں جہاں پر ہم نے آپ کو کہا تھا وہاں جا کر جو ہے وہ آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ عباد فاروق کی انہوں نے ویڈیو دکھائی جو ملٹری کسٹڈی میں موجود ہے۔ اعجاز چودھری جو کہ اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور وہ 1 سال ہونے کے وہ کیسز بھگت رہے ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ اور شہجار افریدی کا انہوں نے ویڈیو پیغام چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جی ایچ کیو کی جانب بڑھنا ہے، اور پھر ایک آڈیو بھی انہوں نے وہاں پر چلوا دی، شاندانہ گلزار کا بیان چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔
تو جناب یہ ایک بڑی سنگین قسم کی صورتحال تھی. تو پھر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کیا ہم کسی اور 9 مئی کا انتظار کریں, ہم جوڈیشل کمیشن کیوں بنائیں, جس میں ابہام ہو وہاں پر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, ہم بدماشی کریں گے, ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. ابہام تو ہے, پھر آپ ہی مدعی ہیں, آپ ہی الزام لگانے والے ہیں اور آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیں گے, ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا. اب اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. یہاں پر عدالتیں موجود ہیں, آئین اور قانون پاکستان میں موجود ہے, معطل نہیں ہوا. آپ جائیں پھر وہاں پر جا کر اس کا ثبوت دے دیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم جوڈیشل کمیشن میں آئیں گے, جس سے بنانا ہے جوڈیشل کمیشن بنا لیں. تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب مزید غصے میں آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن طے کرے کہ 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے. عمران خان کے دھرنے کی انہوں نے بات کی. پی ٹی وی پر حملہ ہوا کیسے ہوا, پارلیمنٹ پر حملہ ہوا کیسے ہوا, سرکاری وسائل کے ساتھ وفاق پر کیسے دعویٰ بولا گیا. جوڈیشل کمیشن یہ بھی طے کرے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے. ایک مخصوص ٹولہ مسلسل ایسی حرکتیں کرے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پر ہی چڑھ دوڑے گا. جناب آپ بھی یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی 3 سال کے لیے کیوں دی گئی, ایک سوال یہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 2019 میں دھرنا لے کر آئے, کس کے کہنے پر لے کر آئے, اہم 3 سوال. اور پھر میاں نواز شریف کو یہاں سے لندن بھیجا گیا, کس قانون کے تحت بھیجا گیا. پھر میاں نواز شریف وہاں پر جا کر فوج کے خلاف مسلسل بولتے رہے. ان کی بیٹی نے یہاں پر کہا یہ تو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے ورزی ہے, آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا. یہ کس کا کہنے پر ہوا, یہ بھی ایک اہم 3 سوال ہے. اور پھر اسی میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, کس کے کہنے پر کیا, کیا اہداف تھے, اہم 3 سوال ہے. آپ کے جی ایچ کیو میں دہشت گرد گھسے, کس کے کہنے پر گھسے, اہم 3 سوال. یہاں پر آرمی پبلک ثانیہ ہوا پشاور میں, آج سے تقریباً 7-8-10 سال پہلے, کس کے کہنے پر ہوا, اہم 3 سوال ہے. ان کا جو ماسٹر مائنڈ اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی, ہماری گرفت سے وہ بھاگ گیا ترکی, کس کے کہنے پر وہ ترکی بھاگا, اہم 3 سوال ہے. اس کے جوابات بھی ہمیں چاہیے, اس کے جوابات کون دے گا. تو پھر جناب صحافی نے ایک اور سوال پوچھ لیا کہ 8 فروری جو ہے وہ ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے میں کلین سویپ کیا, مرکز اور پنجاب میں پی ٹی اے کو نمائندگی ملی. تو عمران خان نے کہا کہ 8 فروری تو ریفرینڈم تھا اور 8 فروری نے 9 مئی کا بیانیہ مسترد کر کے رکھ دیا, اب 9 مئی کی حیثیت نہیں ہے. صحافی نے پوچھا. اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ایک جھوٹ کچھ پانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جائیں, یعنی کہ بار بار اس پریس کانفرنس میں سیاسی ٹولہ, دہشت گرد جو ہے وہ, پھر فتنہ, اور اس کے بعد جھوٹا خان کو بولا گیا. کئی بار جو ہے وہ جھوٹ کا لفظ اس پریس کانفرنس میں استعمال ہوا کہ جھوٹ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ صرف آپ سچے ہیں, باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ یہاں تک کہ ججز کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جھوٹے یہ معاملہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ 47% ووٹر کا ٹرن آؤٹ تھا اور زیادہ ووٹ حکومت کو ملا, اور باقی جتنے بھی ووٹر تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا وہ بھی پاک فوج کے حق میں تھے اور انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف ووٹ نہیں دیا. چلے ایک بات تو تسلیم کر لی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بتا دیا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قبول نہیں کرے گی. جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے, ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی, چاہے ان کو پھانسی مل جائے, چاہے ان کو سزائے موت ہو جائے, چاہے عمر قید ہو جائے. عمر قید میں تو اب بھی پڑے ہیں کہ 30-31 سال کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے. تو یہ پاک فوج نے آج بڑا واضح کر دیا ہے, پالیسی بیان دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب تب تک باہر نہیں آئیں گے جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ 3 سال ایکسٹینشن لے کر مزید بیٹھ جائے, چاہے وہ اگلے سال ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے اس میں وہ ریٹائر ہو جائیں, لیکن خان صاحب جو ہیں ان کی چھٹکارا ان کو حاصل اس اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوگا. پھر جناب صحافی نے سوال پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دے رہے ہیں, جیل میں رہ کر آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں, اس کو ابھی تک پاک فوج نے کاؤنٹر نہیں کیا. تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, فلاں فوجی شخصیت جو ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے, کیا کوئی واقعی طور پر کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جناب جواب دیا کہ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ سیاسی اور غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا کہ جنرل عاصم منیری صاحب نے کیسے کنٹرول سنبھالا ہے, اور پھر وہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ اب ویڈیو آنے والی ہے, اب ذرا ویڈیو دیکھ لیں. اس میں جب انہوں نے کہا کہ سیاسی تعلق ہوتا ہے فوری طور پر آواز بند ہو گئی, اور یہ ایک ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی, یہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا. آپ ذرا جناب یہ ویڈیو دیکھ لیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ آرمی کا, فوج کا غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. جی آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ملاحظہ فرما لی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آواز وہاں پر بند ہوگی جب انہوں نے کہا غیر سیاسی اور سیاسی طور پر, وہاں پہ آواز بند ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ آئینی ایک جو ہے وہ ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو یہ جناب ایک اہم چیز کے یہاں سے وہ جو ہیں وہ پکڑے گئے. یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی
کہ چلیں فوج نے یہ بھی آج تسلیم کر لیا کہ ہمارا سیاست میں تعلق ہے اور ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم نیوٹرل نہیں ہیں اور ہم نہ نیوٹرل تھے نہ ہیں اور نہ رہیں گے، یہ آج پیغام پہنچا دیا ہے۔ سیاسی لیڈر کا قابل احترام ہے، اگر کوئی سیاسی لیڈر فوج پر حملہ آور ہو اور عوام میں نفرت پیدا کرے، شہیدوں کی تذلیل کرے اور فوج کو دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عمران خان سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایک شرط ہے ڈیل کی کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگے اور وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست نہیں کریں گے۔ یہ آج فوج نے اپنا بیانیہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کو ایک ہی صورت میں معاف کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ معافی مانگ لیں، اور یہی پیغام کامران مسعود صحافی جو ہیں، کامران شاہد صاحب اور پھر جو سلیم صافی صاحب ہیں، ان کے ذریعے خان کو پہنچا دیا تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ معافی مانگ لیں، آپ کو تب تک معاف نہیں کیا جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ میرے سے معافی مانگے، میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا، 9 مئی میں نے نہیں کیا اور نہ ہی میں نے آپ کے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ تو جناب یہ فوج نے کہہ دیا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور بات چیت پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے، ہم کسی بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صحافی نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے فوج جو ہے وہ الزام لگاتی ہے فوج پر کہ انہوں نے 8 فروری میں دھاندلی کی ہے، اس پر فوج کا رد عمل کیا ہے؟ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں تھا، ہم نے صرف سیکیورٹی دی ہے، اور ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو متعلقہ اداروں میں لے کر جائیں۔ فارم 45 اور فارم 47 کے ثبوت تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور رات کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ملاقات کرنے نامعلوم جگہ پر جاتا ہے کسی نامعلوم شخصیت کے ساتھ، اس کے بعد واپس آتے ہیں، نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کس کے کہنے پر ہوئے؟ اہم ترین سوال، اس کی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا، جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کر رہا، سنی اتحاد کونسل کو ایک پلان کے تحت مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی گئیں؟ اہم ترین سوال ہے، اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا۔ یہ جناب جو ہے وہ یہاں سے اپنی پاؤں پر کلاڑیاں جو ہے وہ بار بار ماری گئیں، مطلب جو ہے اسی وجہ سے ریکارڈڈ پریس کانفرنس گئی کہ ثبوت موجود نہیں تھے اور ہوائی فائر جو ہیں وہ دادو مارے گئے اور ثبوت جو ہے وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کم رکھے گئے۔ اور پھر جناب ڈی سی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پھر ایک اور اہم ترین سوال جس میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان اور جرنیل کو پھانسی، پاک فوج سے معافی مانگو ورنہ آپ سے سارا کچھ ہوگا، میں نے آپ تھمبنیل میں لکھا۔ اب جناب صحافی نے سوال پوچھا کور کمانڈر منگلا کے استعفے کے حوالے سے کہ ان کا تعلق ایک مخصوص سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا تھا، جس کے بعد ان سے زبردستی جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا ہے، اس کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج میں سخت احتساب کا عمل ہر وقت ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا 9 مئی کے صورتکاروں کی ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، ہم سمجھ سے قاصر تھے، یعنی کہ یہ الزام ان پر لگایا گیا کہ ایمن بلال صفدر عمر ایوب کے بڑے قریب ہیں اور اسی وجہ سے عمر ایوب نہیں پکڑے گئے، حماد ادر نہیں پکڑے گئے، اور عمر ایوب کی والدہ نے ایمن بلال صفدر کو پالا، اور ایمن بلال صفدر جو ہیں انہوں نے سعودی عرب میں جا کر آرمی چیف کے خلاف جو ہیں وہ سخت باتیں کی، تو لہٰذا ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا اور یہ آنے والے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل بھی تھے، ورنہ ان کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا۔ یعنی کہ اب پاک فوج جو ہے وہ خود احتسابی کا عمل شروع کر چکی ہے، اور جتنے بھی پرو عمران جو ہیں وہ اندر جرنیل یا آفیسرز بیٹھے ہیں ان کا جو ہے جناب پتہ صاف کیا جائے گا۔ یہ جی ایچ کیو سے آج بڑی واضح چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور پھر صحافی نے ایک اور سوال پوچھا 6 ججز کے خط کے معاملے پر کہ اس کے حوالے سے کیا فوج کے اندر کوئی انکوائری چل رہی ہے؟ اگر آپ خود احتسابی کا عمل کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بغیر ثبوت کے الزامات نہیں لگایا کرتے، یعنی کہ صرف یہاں پر اسٹیبلشمنٹ سچی ہے، آپ لوگ سچے ہیں، ججز جھوٹے ہیں جو آئینی ادارہ ہے، عمران خان جھوٹا ہے، عوام جھوٹی ہے، سیاستدان جھوٹا ہے، اور جن ججز نے لیٹر لکھے جن کو جان سے مارنے کی آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، صرف ایک شخص سچا ہے وہ ہے آپ لوگ، ایک طرح سچا ہے صرف آپ سے ہی سچے ہیں۔ تو خیر جناب یہ ان پر ایک اور الزام انہوں نے لگا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کیے اور وہاں سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کی انہوں نے ایک پلاننگ کی اور آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج بھی کیا اور سعودی عرب کے خلاف جو ہے بیان بھی دیا، تو مخصوص سیاسی جماعت اور ٹولہ ان کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی ہاتھ باقی نہیں رہی اور انہوں نے تمام ریڈ لائنس کو کراس کر دیا ہے، تو لہٰذا اب عمران خان کو پھانسی جو ہے وہ ہر طرح کی سزا بھی ہوگی، بدترین سزا بھی ہوگی، اور اب اس پریس کانفرنس نے جناب اس سب کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں۔ لیٹس سی کہ خان صاحب کا اس کے اوپر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ اپنا لازمی خیال رکھنا، لگمان پاکستان زندہ باد۔